नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन की तरावीह और उसमें तिलावत की जाने वाली मुबारक आयात के मज़ामीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की तिलावत की इब्तदा दूसरे पारे के रुबो से हुई और तीसरे पारे के निस्फ तक तिलावत हुई। आज की तिलावत की इब्तदा ही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेकी की हकीकत को ज़िक्र फरमाया और बड़े ख़ूबसूरत उसलूब में ज़िक्र किया, गोया कि आज के मुसलमानों को एड्रेस किया जा रहा है। फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। फरमाया कि नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक़ की जानिब रुख कर लो या मग़रिब की जानिब रुख कर लो। तो फिर नेकी क्या है? ख़ुद ही फरमाया वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। ये तमाम नेकियों को ज़िक्र कर दिया कि नेकी तो ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाओ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाओ, अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों पर ईमान लाओ, जुमला अंबिया पर ईमान लाओ, फ़रिश्तों पर ईमान लाओ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है, जो तुम्हें माल दिया है, वो माल तुम उसकी राह में ख़र्च करो, अपने अइज़ा क़रबा पर ख़र्च करो, नादारों मुफलिसों पर ख़र्च करो, उसके ज़रिए से नेकी के नूर को हासिल करो, नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो जो तुम पर फ़र्ज़ की गई है, और तुमने अगर किसी से वादा किया है तो उस वादे की पासदारी करो। ये तमाम वो नेकियां हैं कि जिन्हें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने ज़िक्र फरमाया कि ये नेकी है। यहाँ मैं ज़िम्नन ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज जैसी बड़ी इबादत और बड़ी नेकी के साथ वादे की पासदारी को भी ज़िक्र किया। और आज अगर हम अपना हवाल देखें तो हमारी ज़बान पर ये अल्फाज ज़द-ए-आम होते हैं और हम कहते हुए नज़र आते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि एक साहिब ईमान होकर अगर हम वादे की पासदारी नहीं करते तो फिर बताइए कि बाकी हमारे पास बचा क्या है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक भी है जिसमें फरमाया कि ला ईमान लिमन ला आहद लह, फरमाया कि उसका ईमान ही नहीं है कि जिसका वादा पूरा नहीं है। तो ईमान की तकमील इस बात से है कि साहिब ईमान जो है वादे का पासदार हो और वादे की पासदारी करने वाला हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जहाँ मुनाफिकीन की अलामात ज़िक्र की गई हैं तो मुनाफिकों की अलामत ज़रूर ज़िक्र की गई है कि वो जब वादा करते हैं तो वो वादा पूरा नहीं करते। तो अगर कोई मोमिन होकर वादा पूरा ना करे तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मुनाफिकों की अलामात और मुनाफिकों की आदत दाखिल हो रही हैं। और अगर कोई शख्स मुनाफिक हो जाए तो ये जान लेना चाहिए कि मुनाफिक को काफिर से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत की तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। फिर उसके बाद जो अगली आयात हैं उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़िसास और दियत के अहकामात को ज़िक्र किया है। क़िसास और दियत का ताल्लुक़ किसी के कत्ल के साथ हुआ करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया तो कातिल से खून का बदला लिया जाएगा, या फिर जो मकतूल है उसके लवाहिकीन दियत ले लें, यानी कातिल से उस मकतूल के बदले में माल लेकर अफ़ाम व तफ़हीम कर लें, मुआहिदा कर लें और सुलह कर लें। तो क़िसास और दियत के अहकामात को ज़िक्र करते हुए कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हमें उस पर गौर करना है। फरमाया वलकुम फ़िल क़िसास हयात या उलिल अलबाब, कि ए फ़िक्र व दानिश रखने वाले लोगों, ये जो क़िसास है इसमें तुम्हारे लिए हयात है। अगर आज हम दुनिया में देखें तो लोग इसे वहशियाना सज़ा कहते हुए नज़र आते हैं। आजकल का लिबरल मीडिया ये कहता है कि जनाब ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ एक सज़ा दी जानी है, मगर मुसलमान के लिए नाजिल होने वाला किताब हिदायत और ये कलाम रब्बानी कहता है कि इस क़िसास में तुम्हारे लिए हयात ज़िक्र की गई। मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया उसकी बुराई को अगर यहीं पर रोक दिया जाए तो मुआशरा खुद ब खुद अमन और सलामती की जानिब गामज़न हो जाएगा। इसलिए फरमाया वलकुम फ़िल क़िसास हयात। इसलिए सारी दुनिया में आप देख लें कि जहाँ पर क़िसास का कानून नाफिज है वहाँ पर जुर्म की शरह इंतहाई कम दर्जे पर मौजूद है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये हद सज़ा है,
یعنی شرعی حد، وہ سزا جو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اگر آج ہمیں بھی اپنے معاشرے کو سلامتی عطا کرنی ہے، امن عطا کرنا ہے، تو ہمیں پھر قرآن کے احکامات کے مطابق اپنے عدالتی نظام کو قائم کرنا ہوگا، تاکہ ہم پر صحیح طور پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہو سکے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کو ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب یہاں مفسرین نے یہ بات ذکر کی کہ یہ کیوں کہا گیا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے؟ فرمایا کہ یہ اس لیے کہ جتنی عبادات ہیں سب سے کٹھن اور مشکل عبادت روزہ ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اور اس بھوک اور پیاس میں اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اپنی زبان کو بد کلامی سے روکنا ہے، اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے روکنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی مشکل اور بڑی طویل عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی اس طویل اور مشکل عبادت کو دیکھ کر گھبرا نہ جائے، اس لیے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ بھی یہ روزہ رکھتے رہے، اس لیے اس عبادت سے پریشان ہونے کی بات نہیں۔ جب تم یہ عبادت صحیح روح کے مطابق اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنی خشیت، اپنا ڈر، اپنا خوف اور اپنا تقوی عطا فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد اسی روزے کے کچھ احکامات کو ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اگر کوئی شخص مسافر ہے، تو اسے یہ رعایت دی گئی کہ وہ رمضان المبارک کے دنوں میں ان روزوں کو چھوڑ دے، اور پھر جب وہ مسافر واپس اپنے گھر آ جائے اور وہ مریض اپنے مرض سے شفایاب ہو جائے تو پھر ان روزوں کی قضا کو اختیار کر لے۔ یہ رعایت عطا کی گئی۔ یہاں آگے ایک اور بات ذکر کی گئی کہ ایسے ضعیف لوگ کہ جو یوں سمجھیے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، جنہیں ہماری شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ سکے ہیں کہ اب ان میں دوبارہ طاقت نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہ روزہ رکھیں، یا کوئی ایسا مریض ہے کہ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اب یہ طے ہو چکا ہے کہ اب اسی مرض سے ہی اسے موت ہونی ہے، اس مرض سے وہ کبھی بچ نہیں سکے گا اور اس مرض سے کبھی شفایاب نہیں ہو سکے گا، تو اسے شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اب چونکہ وہ قضا نہیں رکھ سکتا، چونکہ اسے زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملنا، تو اب وہ روزے کے بدلے میں قضا روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ اس کے بدلے میں فدیہ دے گا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ یہ عام طور پر اگر ہم اسے جو ہے کاؤنٹ کرنا چاہیں تو یہ ایک صدقہ فطر ایک روزے کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ احکامات روزے کے حوالے سے ذکر کیے گئے، اور پھر اس کے بعد چاند کا تذکرہ کیا گیا۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ چاند کے بارے میں کہ یہ کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تدریجاً یہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں کا پورا چاند جو ہے نا اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمکنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہیں بیان کر دیا جائے کہ یہ جو چاند جو چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے حج اور تمہارے روزوں کا تعین کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے جو عبادات ہیں ان کے دنوں کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قتال کے احکامات کو ذکر کیا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات ذکر کیے کہ کس انداز میں جہاد کرنا ہے، اور جب جہاد میں تم دشمن کے مقابلے میں جاؤ گے تو کس انداز میں لڑنا ہے، کون کون تمہاری جو ہے تلوار اور تمہارے نیزوں سے امن میں رہے گا، وہ تمام قسم کے احکامات کو ذکر کیا گیا۔ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے احکامات ذکر کی گئے۔ یہاں پر ایک بڑی لطیف بات ان آیات میں ذکر کی گئی۔ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، کہ محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے۔ تو یہاں فرمایا قل العفو، دیکھیے کہ کیسا اسلوب ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں؟ قرآن کہتا ہے محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ قل العفو، فرمایا کہ تمہاری ضرورت سے جو زیادہ ہے اسے خرچ کر دیا جائے۔ اگرچہ اس آیت کے حکم کو منسوخ قرار دیا گیا ہے اس ضمن میں کہ اپنے جانے کے بعد اپنے ورثاء کے لیے مال کو چھوڑنے کے جب احکامات آئے تو اس آیت کو منسوخ قرار دیا گیا، مگر دیکھیے کہ قرآن کا دستور اور اسلوب کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں تمہیں اس قدر خرچ کرنا ہے، رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں اپنے مال کو
اس اعتبار سے لٹانا ہے کہ تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو، باقی جو کچھ بچے اس رب نے جس رب نے تمہیں یہ مال کثرت کے ساتھ عطا کیا ہے اس کی پاک بارگاہ میں لٹا دو، وہ رب ذوالجلال اس سے مزید بڑھ کر تمہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی اصل روح عطا فرما۔ پھر حج اور عمرہ کے مسائل کو بھی یہاں ضمناً اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں ایک خوبصورت آیت آتی ہے جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ بات جان لینا چاہیے کہ یہ انداز دین اسلام کا نہیں ہے، یعنی پک اینڈ چوز کا جو پیٹرن آج ہم نے اختیار کر لیا کہ جو بات ہمیں اچھی لگے گی دین کی وہ ہم لے لیں گے، جو بات ہماری سمجھ میں نہ آنے والی ہم اسے ڈراپ کر دیں۔ تو قرآن نے اسے کہا نہیں، تم صاحب ایمان ہو گئے ہو، ایمان لے آئے ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، دین اسلام کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اب تمہیں پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، اس کے چھوٹے سے چھوٹے حکم سے لے کر بڑے سے بڑے حکم تک تمام کو مانتے ہوئے اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی شان نزول کے اعتبار سے ہمارے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، مزاج شریعت دیکھیے کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو چونکہ یہودی جو ہے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، جو ان کی اپنی اختراع تھی کہ ہمارے دین میں یہ حرام ہے، تو اس بنیاد پر چونکہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، تو یہ بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ جب یہ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ یار دین اسلام میں اونٹ کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ ایسی کوئی واضح کوئی جو ہے نا حکم نہیں ہے، اگر کھا لیا جائے تو مسئلہ نہیں، اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی اس گوشت کا کھانا کوئی لازم اور ضروری بھی نہیں ہے، اور اس کا کوئی کھانا کوئی ثواب کی بات بھی نہیں، یعنی ایک مباح عمل ہے، یعنی کریں گے تو ثواب بھی نہیں ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ بھی نہیں ہے، ایک مباح عمل ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہے، مجھے تو ویسے ہی اس گوشت سے کراہیت ہے، چونکہ کبھی میں نے کھایا نہیں ہے تو چلو میں اسے چھوڑے ہی رکھوں گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ پیغام دے دو ادخلوا فی السلم کافہ، ایک مباح عمل کہ جس عمل پر قائم رہتے ہوئے تمہاری مشابہت کسی اور قوم سے ہوتی ہے، فرمایا کہ اس عمل کو بھی تمہیں ترک کرنا ہے، چونکہ تم اب اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو تمہیں مکمل اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ کسی دیگر مذہب کے کوئی مباح عمل جو دین اسلام میں مباح ہے کہ جس پر کوئی ثواب بھی نہیں ہے، لیکن اس کی مماثلت کسی اور مذہب کے ساتھ کسی اور دین کے ساتھ ہے، تو قرآن یہ بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ دین اسلام کی اپنی شان ہے، دین اسلام کا اپنا انداز ہے، اس کی اپنی شوکت ہے، اس کا اپنا جلوہ ہے، اس لیے جو اس کا ماننے والا ہے پھر وہ کسی اور طرف نہیں دیکھتا، پھر اسے مکمل طور پر اسلام میں ہی داخل ہونا ہوگا۔ یہ اس حساس عنوان کو ہمیں ذرا غور اور فکر کے ساتھ تدبر ضرور کرنا چاہیے کہ ہم جو یعنی مومن جو مطلوب اور مقصود ہے وہ کیسا ہوتا ہے، جو مکمل طور پر اپنے آپ کو دین اسلام کا تابع بن کے اللہ رب العزت کے احکامات کا غلام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شراب اور جوا کے ابتدائی احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس بات کا؟ شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اب یہ ابتدائی احکامات ہیں، یعنی لوگ پانی کی جگہ شراب استعمال کیا کرتے ہیں، جوا ان کی رگوں میں جو ہے نا بہتا تھا، تو اس موقع پر اگر کوئی سخت حکم دے دیا جاتا تو عین ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ڈگمگا جاتے۔ اس لیے دین کا جو مزاج ہے نصیحت کا، جو قرآن نے کہا نا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ دین کی جانب بلاؤ حکمت کے ساتھ، یہ حکمت ہے کہ فرمایا کہ ان سے یہ کہو قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، فرمایا کہ اس میں برائی بھی ہے لیکن بعض لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیکن جب تم نفع اور برائی کو برابر دیکھو گے تو پھر نفع کم ہے اور برائی زیادہ ہے، یعنی ایک طرح سے ان اعمال سے نفرت مسلمانوں کے دلوں میں قائم کی گئی، تدریجاً یہ ابتدائی حکم نازل ہوئے۔ پھر اس کے بعد دیگر آیات اگلی تلاوت میں آئیں گے تو پھر ہم اس عنوان کے ساتھ اس کو جوڑتے چلے جائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مزاج شریعت کیا ہے، حکمت کے ساتھ دین کی جانب بلانے کا اسلوب کیا ہے، اس اسلوب کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے مخصوص مسائل کے
کا ذکر سورہ بقرہ کی اگلی آیات میں ہے کہ وہ جو عورت کے مخصوص ایام ہیں وہ ایام کتنے ہوتے ہیں، اس میں اسے کس انداز میں رہنا ہے، نمازوں کو کس انداز میں روکنا ہے، پھر بعد میں کس طرح نماز کی قضا ہے نہیں ہے، روزے کی قضا کس انداز میں اختیار کی جائے گی، یہ تمام احکامات کو ذکر کیا گیا۔ پھر حیض کی مدت کتنی ہوتی ہے، ان تمام احکامات کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا۔ پھر یہاں عدت کے احکامات کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر بیوہ ہو جاتی ہے یعنی اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کو ذکر کیا گیا کہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ پھر اس کی عدت 3 ماہ ہے، یعنی 3 حیض ہے۔ جب وہ عورت اپنے ان 3 مینسز کی ڈیوریشن سے گزر جائے گی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے قسم کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا بیٹھے کہ اب اس پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے تو اب وہ کفارہ دے کر اس قسم کو توڑ دے اور دین کے احکامات پر عمل کرے۔ تو جو کفارہ ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ ایک قسم کو جب وہ توڑے تو پھر وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے، اگر نہیں کھلا سکتا تو ایک غلام کو آزاد کرے، اگر وہ ایک غلام کو آزاد کرنے پر بھی دسترس نہ رکھتا ہو تو پھر وہ یکے بعد دیگر 3 روزے رکھے جو اس کی قسم کا کفارہ بن جائے۔ پھر اس کے بعد عدت کے احکامات کے ساتھ ساتھ مہر کے بھی کچھ احکامات بیان کیے گئے، یعنی جب مہر کسی کو طلاق ہو جائے یا جب نکاح کیا جا رہا ہے تو مہر کس انداز میں دیا جائے گا، وہ تمام احکامات ذکر کیے گئے۔ اور بطور خاص یہاں ذکر کیا کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے قبل ہی اسے طلاق ہو گئی، یعنی میاں اور بیوی کا باہمی تعلق اور ربط نہیں بنا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، صرف ایجاب اور قبول ہوا تھا، نکاح قائم ہوا اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی اسے طلاق ہو گئی، تو فرمایا کہ اب اسے پوری مہر نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کا نصف اسے دیا جائے گا۔ یہ حکم بھی ان آیات میں ذکر کیا گیا۔ طلاق کے احکامات ذکر کیے گئے اور یہ بیان کیا گیا کہ طلاق کو مسلمانوں کے لیے جائز تو رکھا گیا ہے، مگر یہ جائز افعال اور اعمال میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہاں مدت رضاعت کے حوالے سے بھی احکامات ذکر کیے گئے کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس دودھ پلانے کی مدت کو ذکر کیا گیا، مدت رضاعت ذکر کی گئی کہ ایک عورت اپنے بچے کو جب دودھ پلائے گی، فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ جب وہ اپنی اولاد اپنے بچے یا بچی کو دودھ پلائے گی تو اس کی مدت 2 سال ہے، اس 2 سال کے بعد وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ ہاں اگر اس سے پہلے چھڑوانا چاہے اور وہ بچہ اس دودھ کی بجائے کسی اور غذا کے ذریعے سے نشو و نما پا سکتا ہو تو پہلے تو چھڑوا سکتی ہے، مگر بعد میں 2 سال کے بعد عورت اپنا دودھ اپنے بچے کو نہیں پلا سکتی۔ یہی عند الاحناف بھی اسی مسئلے کو اسی انداز میں ذکر کیا گیا جو قرآن کی ان آیات مبارکہ اور اس نص سے ثابت کیا گیا۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی ضمناً میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بچہ ہمیشہ منسوب باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس بچے کے جملہ اخراجات کا ذمہ دار بھی باپ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں فقہا نے کہا کہ اگر کوئی عورت، اگرچہ وہ اس کا بیٹا یا بیٹی ہے، اگر کوئی عورت اپنا دودھ پلانے کے لیے اپنے شوہر سے معاوضہ لینا چاہے تو اس کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ وہ دودھ پلانے کی اجرت اس بچے کے والد اور اپنے شوہر سے وہ حاصل کرے۔ اور اسی طرح سے ذکر کیا گیا کہ اگر بچے کو دودھ پلانے کے دوران ہی کوئی ایسی ناچاقی پیدا ہو گئی کہ طلاق ہو گئی تو فرمایا کہ اب پھر شوہر پر لازم ہے کہ جب تک وہ دودھ پلاتی رہے گی تب تک اس عورت کا نان نفقہ بھی اور اس دودھ پلانے کے اخراجات بھی وہ شوہر ادا کرے گا، اور وہ ادا کرنا اس پر لازم اور ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نماز کی محافظت کے حوالے سے کچھ احکامات ذکر کیے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو۔ بطور درمیانی نماز سے مراد نماز عصر بھی مراد لیا گیا اور اس سے مراد نماز فجر بھی مراد لیا گیا، چونکہ 5 نمازوں میں سے یہ 2 نمازیں ادا کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ فجر میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور عصر کا وقت ایسا وقت ہے کہ جس وقت کاروبار کو سمیٹ کر ہر ایک کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، وہ اپنے مال کے حساب و کتاب میں مشغول اور مصروف ہوتا ہے، تو اس مصروفیت میں سے نکل کر نماز کا ادا کرنا اس کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا تو اس سے مراد نماز عصر ہے یا نماز فجر ہے، تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور بطور خاص
جو درمیانی نماز ہے اس کی محافظت کرنی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر کیا، طالوت اور جالوت کے درمیان کا مقابلہ ہے۔ طالوت ایک مسلمان بادشاہ ہے، جالوت جو ہے وہ ایک کافر سلطنت کا داعی ہے۔ اور طالوت کا جب جالوت سے مقابلہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ حضرت شموئیل جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، انہوں نے یہ بشارت اور خوشخبری دی مسلمان قوم جو تھی، یعنی جو لشکر طالوت کے ساتھ تھا، انہیں یہ خوشخبری دی کہ پانی میں بہتے ہوئے تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا کہ جس کی برکت سے تمہیں فتح ملے گی۔ پوچھا گیا کہ اس میں ہوگا کیا؟ تو مفسرین نے ذکر کیا کہ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے استعمال کردہ کپڑے تھے اور ان کے تبرکات تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی آیات بینات میں یہ پیغام دے دیا کہ برگزیدہ بندوں کے جسموں سے مس ہونے والی اشیاء کی برکت ہوا کرتی ہے، کہ ان کی برکت سے اور اس تابوت میں موجود تبرکات کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے لشکر پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ جب ان دونوں اقوام کا آپس میں مقابلہ ہوا ہے، دونوں طاقتوں کا، تو قرآن نے ذکر کیا ہے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کیا گیا کہ ایک نہر بہہ رہی تھی اور اس کے بارے میں طالوت نے، یعنی جو ان کا حاکم، مسلمانوں کا حاکم تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ نہر تمہارے لیے آزمائش ہے، اس میں سے پانی نہیں پینا۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ جب یہ لوگ نکلے تھے شہر سے تو اس وقت ان لوگوں کی تعداد 70,000 تھی، اور کہا کہ اس نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا کہ تمہیں سخت پیاس ہوگی اور تمہارے گلوں میں جو ہے گویا کہ کانٹے ہوں گے، چبھ رہے ہوں گے، لیکن تمہیں استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اس یہاں سے پانی نہیں لینا، پانی نہیں پینا۔ 70,000 کا مجمع ساتھ نکلا تھا، لیکن سب ہمت ہار گئے اور سب نے اس نہر کے پانی سے پانی کیا اور اس آزمائش میں پورا نہ اتر سکے۔ جب آگے لوگ نکلے ہیں تو تعداد صرف اور صرف 313 بچی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے استقامت کا پیکر بنے ہوئے ان 313 افراد کو جالوت کے بہت بڑے لشکر پر غلبہ عطا فرمایا اور مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور طالوت کے ساتھ جو 313 افراد تھے انہیں ہزاروں پر جو ہے وہ غلبہ اور فتح عطا کر کے اس بات کا اعلان فرمایا کہ کبھی بھی کسی کو اعتبار اور بھروسہ اپنے اسلحے پر نہیں کرنا، اپنے جو ہے طاقت، اپنی قوت، اپنی تعداد پر نہیں کرنا، بلکہ انہیں بھروسہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت پر کرنا ہے۔ پھر جب تیسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تو اس تیسرے پارے کی ابتدا ہی کی آیت میں اللہ رب العزت نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک شان ذکر فرمائی کہ جو انداز کسی اور نبی اور رسول کے لیے ذکر نہیں کیا گیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا ہے۔ نفس رسالت اور نبوت میں تمام برابر ہیں، مگر کسی بھی اعتبار سے ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت عطا کر دی۔ کیسے؟ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک تو ایسا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت براہ راست کلام کرتا ہے، یہاں اس سے مراد جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور پھر اس کے بعد فرمایا اور ان میں سے کوئی تو وہ ہے کہ جس کو سب درجوں پر بلند کر دیا، یعنی نبیوں کو جتنے درجات عطا کیے وہ تمام درجات نیچے رہ گئے، اور ان میں سے ایک ایسا ہے جس کا درجہ سب پر بلند کر دیا۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں جو ذات مراد ہے وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ ذات رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات والا صفات ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت آیت الکرسی ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم آیت ذکر کی جاتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی بہت سارے فضائل ذکر کیے گئے کہ جو شخص سوتے وقت اس کو تلاوت کر لے، یعنی سوتے ہوئے بستر پر جاتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص یہ معمول بنا لے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ آیت کس قدر عظمت اور شان والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے 3 واقعات کا ذکر فرمایا۔ ایک واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کے مناظرے کا ہے کہ جب
نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات رکھی تھی کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندہ لوگوں کو موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے ایک سزا یافتہ جسے سزائے موت ہو چکی تھی اسے بلایا اور اسے آزاد کر دیا، کہا دیکھو اس پر جو ہے زندگی ختم ہو چکی تھی، موت واجب ہو چکی تھی، میں نے اسے زندگی دے دی۔ ایک بے گناہ شخص جا رہا تھا، اس کو پکڑ کر سر قلم کروا دیا اور کہا دیکھو اس شخص کو میں نے موت دے دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو مغرب سے سورج نکال۔ فبہت الذی کفر، فرمایا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اس کا کفر ٹوٹ گیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت ظالموں کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں کرتا۔ اگلا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ 587 قبل مسیح میں جب بخت نصر نے بیت المقدس کو ملیا میٹ کر دیا، بیت المقدس کا وہ پورا جو شہر تھا پیلسٹائن جو تھا وہ تہس نہس ہو گیا تھا، تو اس کی بنیاد پر جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو گزرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو تہو بالا ہوا شہر ہے اسے اللہ رب العزت دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایسی نیند عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب وہ اٹھے ہیں تو دیکھا کہ ان کے ساتھ جو کھانا تھا وہ تر و تازہ ہے، مگر جو وہ جس سواری پر سوار تھے اس سواری کی ہڈیاں تک گل چکی تھیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے واضح اور نمایاں فرمایا کہ وہی ذات ہے کہ جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے، اور پھر جسے چاہے موت عطا کرتا ہے، جسے چاہے ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ فرمایا کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہا مجھے ایمان تو ہے، میں مانتا تو ہوں مگر بس دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کرو، 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو، ان کا گوشت کاٹو، گوشت کو ملا لو، اور ملانے کے بعد 4 مختلف جو ہے پہاڑوں پر جا کر ڈال دو، اور پھر میرے حکم سے انہیں پکارو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا تو وہ 4 پرندے کہ جن کا گوشت آپس میں مکس ہو چکا تھا، ان کی ہڈیوں سے ہڈیاں ملیں، گوشت سے گوشت ملا، اور پھر وہ پرندے اڑتے ہوئے جناب ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا اور اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر شے پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے 2 مثالیں ذکر کی گئیں۔ 2 ان لوگوں کی مثالیں ذکر کی گئیں جو دل سے خرچ کرتے ہیں، 2 ان لوگوں کی مثالیں بیان کی گئیں کہ جو ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دل سے خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو فرمایا کہ وہ 1 دانے کے بدلے میں رب ذوالجلال انہیں 700 عطا فرماتا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کا ایسا باغ ہے کہ جو سال میں 2 دفعہ پھل دیتا۔ اور فرمایا کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ پھر ان کی کیفیت اور ان کا عالم یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، ہر چیز ان سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی محنت کی، اور جب بڑھاپے میں پھل کھانے کا وقت آیا تو اس کے باغات ہی جلا دیے گئے۔ تو کہا کہ جو ریاکاری کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا۔ پھر 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جب صدقہ کرو، جس پر صدقہ کرو احسان جتلا کر اس صدقے کو ضائع مت کرو۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، صدقہ کرتے ہوئے جو لوگوں کی عزت نفس مجروح کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر تصاویر ڈال رہے ہوتے ہیں، نہ جانے وہ کس تکلیف میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور آپ نے ان کی اس بے بسی کا تماشا ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے احسان جتلا کر من نم ولا اذا، انہیں تکلیف دے کر اپنی نیکی کو برباد مت کرو۔ اور ساتھ فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے نا تو پھر گھٹیا چیز خیرات مت کرو۔ فرمایا وہ چیز کیوں خیرات کرتے ہو کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو اپنے لیے ناپسند چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسے پسند کر لیتے ہو؟ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک نصیحت فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات کو ذکر فرمایا، اور اسی میں آیت مداینہ بھی ہے، یعنی جس میں ادھار لین دین کے موقع پر اس کی لکھت پڑھت کے احکامات اور اس کی تحریر کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور ساتھ چونکہ اس میں نماز، حج، صدقہ، زکوٰۃ، طلاق، جہاد، ربا یعنی سود، عدت، یہ تمام احکامات کو ذکر کیا گیا ہے، تو فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العزت کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جو اٹھا نہ سکے۔
रब उतना ही बोझ डालता है जितना वो उठाने पर ताकत और कुदरत रखता है। ये इस बात का ऐलान है कि हर साहिब मोमिन इस बात का, साहिब ईमान जो है, इस बात का यकीन और तहैया कर ले कि ये जो अहकामात हम पर नाजिल किए गए हैं, ये नाजिल ही इसलिए किए गए हैं कि हम इनको करने के और इस पर अमल करने के अहल हैं। और फिर उसके बाद इस सूरह मुबारक यानी सूरह बकरा का इख्तिताम है और वो दुआया कलिमात हैं जिसमें फरमाया वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सूरह बकरा की तिलावत मुकम्मल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल नए उन्वानात के साथ और अगले सिपारे की तिलावत और उसके खूबसूरत उसलूब के साथ, अहकामात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।